अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैफ काज़मी और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन बुखारी। स्ट्रेटेजिक इनसाइट के इस एपिसोड में आई वेलकम यू। आज हम बात करेंगे 15 अगस्त 2021 की, भारत का यौम आज़ादी। लेकिन इस दिन फतह हासिल हुई तालिबान को और उन्होंने काबुल पे कब्ज़ा कर लिया। अशरफ गनी अफ़गान सदर मुल्क से फ़रार हो गए और सिर्फ 10 दिनों में तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा हासिल कर लिया। पूछते हैं डॉक्टर हसन बुखारी से, इतनी जल्दी तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कब्ज़ा कैसे हुआ। जी डॉक्टर साहब, क्या कहते हैं आप, इतनी जल्दी कब्ज़ा कैसे हुआ? बिल्कुल, it was very surprising for everybody. Americans weren't expecting it, the Afghan government wasn't expecting it, the Pakistanis weren't expecting it. कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सिर्फ 10 दिन में अफगान गवर्नमेंट का धड़न तख्ता हो जाएगा। सिर्फ वाहिद जो बयान हमने सुना जिन्होंने हैरानी का इजहार बिल्कुल नहीं किया, वो थे तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन। सुहेल शाहीन ने कहा कि हमारे लिए तो ये चीज़ बिल्कुल भी भाई से हैरत नहीं थी, और उन्होंने जो प्रूफ दिया उसने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी मूवमेंट की पॉपुलैरिटी अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा थी। 20 साल से हम पूरी दुनिया को ये बात बता रहे थे कि हमारे पास पॉपुलैरिटी की लेजिटिमेसी भी है, हमारे पास ये लेजिटिमेसी भी है कि हम एक फ़ॉरेन एनिमी से जहाद कर रहे हैं, और इस चीज़ को अफ़गान माशरे में बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। लेकिन इस तालिबान के टेक ओवर से मुझे भी अंदाज़ा हुआ कि शायद वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस मीडिया कितना ज़्यादा झूठ बोलता है व्हेन इट कम्स टू थिंग्स लाइक दिस, कि किसी को ख़बर तक नहीं हुई कि अफ़गानिस्तान का रैंक एंड फाइल, अफ़गानिस्तान की अवाम तालिबान के बारे में क्या जज्बात रखती है। कि मफरूज़े घड़े गए पहले कि 2-3 साल तक लड़ लेंगे, फिर किसी ने कहा अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी में कि 6 मंथ्स में के बाद अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट का फॉल हो सकता है। उसको टोटल 10 दिन लगे, और रीजंस तो सारी पता थी। अशरफ गनी गवर्नमेंट में करप्शन बहुत थी, उनकी कोई अवाम में एज सच कोई बेस नहीं थी। एक ऐसे इलेक्शन की बेस पर वो इक़्तिदार में आए थे जिसका टोटल टर्न आउट ही 20% था। फिर उसकी आउटकम भी डिस्प्यूटेड थी, अब्दुल्ला और अशरफ गनी के दरमियान काफ़ी इख्तलाफात थे। लेकिन जो तालिबान की पॉपुलैरिटी है, जो कि हमने देखा भी जलालाबाद में जब वो दाखिल हुए, बहुत बड़ा हजूम उनके इस्तकबाल के लिए आया हुआ था, काबुल में आया हुआ था, कंधार में आया हुआ था। मेन चीज़ जो हम लोग मिस कर गए वो थी उनकी इमेंस पॉपुलैरिटी, और मेनली शायद यही वजह थी कि उनको इस तरह अचानक और इतनी शानदार फतह हुई। उसके अलावा जो 10 दिन में ये एक इतनी बड़ी मिलिट्री कैंपेन रन करना, ये इस लिहाज से भी इम्प्रेसिव है कि शायद तालिबान का मिलिट्री लॉजिस्टिक सिस्टम, उनकी मिलिट्री टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी, इन मामलात में भी वो अमरीकियों की तवक्को से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट भी साबित हुए। डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले अमरीकी सदर का एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें उन्होंने खुद कहा कि अशरफ गनी की हुकूमत जो है वो तालिबान का अच्छा दिफा करेगी और ठीक ठाक टफ टाइम देगी। लेकिन अचानक से ये हुआ। अब जबकि तालिबान फतह हासिल कर चुके हैं, तो आपके ख्याल से अमेरिका का और वेस्ट का क्या रद्द अमल आपको नज़र आता है कि क्या वो तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? देखिए, रद्द अमल तो नज़र आ रहा है। 2-3 चीज़ें, वही पुराने मैलेट्स, वही पुराने हथौड़े जिनसे उन्होंने अपना काम निकालना होता है। एक तो बहुत ज़्यादा आप ना अभी गूगल पर सर्च करें ना अफ़गानिस्तान को, तो हर खबर आपको अफ़गान ख़वातीन के बारे में मिलेगी। अफ़गान ख़वातीन की इतनी ज़्यादा अटेंशन अमरीकी ले रहे हैं कि मैं ख़ुद हैरान परेशान हो गया हूँ कि ये लोग जो 20 साल से बम मार रहे थे अफ़गानिस्तान में हर तरफ, और इन औरतों की अक्सरियत को बेवा करने वाले भी यही थे, उनको अब अफ़गान ख़वातीन की बहुत ज़्यादा अटेंशन हो गई है, और वो बार बार ना वो चीज़ें निकाल रहे हैं। कोई अफ़गान गर्ल्स रोबोटिक्स टीम भी है, कोई एक आधी अफ़गान एंकर को पकड़ लिया। अफ़गानिस्तान में करोड़ों ख़वातीन रहती, करोड़ से ऊपर ख़वातीन हैं। अगर इतनी टेंशन है तो शायद एक रेफरेंडम अगर करवा लिया जाए तो उससे बात वाज़ेह हो जाएगी कि अफ़गान ख़वातीन क्या चाह रही हैं और किस तरह का निज़ाम अपने मुल्क में ख़वातीन भी और मर्द चाह रहे हैं। बड़ा क्लियरली तालिबान की पॉपुलैरिटी इस बात में है कि बहुत सारे लोग उनकी आइडियोलॉजी से एग्री करते हैं। अब लेकिन मुसलसल प्रोपेगेंडा चल रहा है अफ़गान विमेन के ऊपर, सिर्फ इसलिए कि तालिबान को एक विलन दिखाया जाए। BBC पर ख़बरें चलती हैं जी, वो इधर से रोक रहे हैं, उधर से रोक रहे हैं, और ये खबर आपको वेस्टर्न मीडिया में नहीं मिलेगी कि जिस दिन रात तालिबान ने फतह किया, अगले दिन लड़कियां स्कूल जा रही थीं। काबुल में अगले दिन लड़कियां स्कूल जा रही थीं। शिया हज़रात का आशूरा का जुलूस हुआ, तालिबान ने उसमें अपने नुमाइंदे भेजे कि आप लोग बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अमन अमान के साथ हमारी गवर्नमेंट में अपनी सारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक प्रोपेगेंडा की फ़िज़ा बनानी है, उसके लिए सारा वक्त एक वन साइडेड कवरेज। इस मीडिया को आप फ्री कहें, जो मर्जी कहें, मुझे तो खैर बायस्ड ही नज़र आता है और एक इंतहाई मिसलीडिंग पिक्चर पोर्ट्रे करने की कोशिश है। लेकिन मोमिन एक सुराख से 2 दफ़ा डसा नहीं जाता, और हम लोगों की बहुत सारी पूरी दुनिया को जो सरप्राइज़ मिला उसके पीछे मीडिया की लॉप साइडेड कवरेज का भी हाथ था।
پھر ایک تو یہ پرسیپشن بلڈنگ کی ایفرٹ ہے, پھر کانکریٹ ایفرٹس کر رہے ہیں. فائنینشلی وہ طالبان کی گورنمنٹ کو جتنا ان کا اختیار چلتا ہے ان کو بے دست و پا کرنا چاہ رہے ہیں. $9.5 بلین کے افغان گورنمنٹ کے ریزروز انہوں نے بلاک کر دیے. حالانکہ طالبان کا ٹیک اوور اسٹرکٹلی سپیکنگ ملٹری ٹیک اوور نہیں تھا. امریکی سپورٹڈ سابق صدر حامد کرزئی اس وقت ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, عبداللہ بھی طالبان کے ساتھ بیٹھے ہیں. لیکن امریکنز چاہتے ہیں کہ افغان میں یہ جو گورنمنٹ افغانستان میں آئی ہے اس کو کسی بھی طرح ناکام بنایا جائے. ناکام بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی عوام پر ہارڈ شپ لائی جائے. ابھی ہوگا کیا, ابھی افغانی کی قیمت گر رہی ہے جو ان کی کرنسی ہے. اس کی وجہ مین یہی ہے کہ امریکہ نے ایک تو پریشر ڈلوایا IMF پر بھی. IMF نے بھی طالبان کو, جو کہ ایک افغان گورنمنٹ کا منظور شدہ لون تھا, وہ اب طالبان ٹیک اوور کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے. $9.5 بلین انہوں نے بلاک کر دیے. جو افغان سینٹرل بینک کے ڈائریکٹر تھے انہوں نے کہا ہے احمدی صاحب نے کہ 0.1 یا 0.2% ٹوٹل ریسورسز تک طالبان کو ایکسیس مل جائے گی جو تھوڑے بہت افغانستان میں تھے. چونکہ افغانستان کی گورنمنٹ مکمل طور پر امریکی پیٹھیوں کی گورنمنٹ تھی تو وہ سارے ریزرو سارا کچھ امریکہ کی تحویل میں تھا. امریکی فیڈرل ریزرو میں کافی کچھ رکھا گیا تھا اور امریکن اداروں میں تھا, وہ سب امریکہ نے فریز کر دیا. وہ اس طرح پریکٹیکلی طالبان کی یا ایک ریکنسیلیشن گورنمنٹ کو فیل کروانا چاہتے ہیں. پھر ڈپلومیٹکلی وہ فل پریشر ڈال رہے ہیں کہ کوئی بھی ان کو ریکگنائز نہ کرے, کوئی ان کے ساتھ ٹریڈ نہ کرے. اس میں لیکن ان کو کامیابی ملنے کا امکان کم ہے کیونکہ چائنا, رشیا, پاکستان, ایران, ازبکستان, یہ سارے جو افغانستان کے نیبر ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ طالبان کے ساتھ اس طرح ڈیل کریں گے تو ان کے تو اسٹریٹجک انٹرسٹ اس میں کوئی پورے نہیں ہوں گے. امریکہ کو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن ان ممالک کا اپنا طالبان کو کولڈ شولڈر دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو مینلی یہ 3 پرونگ اسٹریٹجی ہے. ملٹری اسٹریٹجی تو فیل ہو گئی, ملٹریلی تو وہ دوڑ گئے, ادھر سے ہار گئے, لیکن اب ڈپلومیٹکلی اور فائنینشلی اور اس کے ساتھ ایک پروپیگنڈا وارفیئر ہے. جوزف گوبلز کو کچھ ٹپس دے سکتے ہیں ویسے BBC اور CNN والے. آج کل جس طرح کی ون سائیڈڈ رپورٹنگ ہے, اٹ ریئلی میکس ون تھنک کہ یہ کس طرح کا فری میڈیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا ڈیٹیلڈ آنسر دیا. یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ افغان طالبان حکومت کو اس وقت شدید مشکلات کا سامنا ہے. فورن ریزروز نہیں ہیں, ان کے پیسے فریز ہو گئے ہیں, لوگوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا. بلکہ آپ کی بات سے میں ایگری کروں گا کہ آپ انکلوڈنگ دیکھیں کہ CNN کی اینکر بھی جو ہیں وہ حجاب پہن کے لوگوں کے ساتھ, وہ حجاب پہن کر صرف اسی لیے. اب طلوع نیوز کی جو چینل ہے, جو افغان چینل ہے, اس خاتون نے نا نارمل دوپٹہ پہنا ہوا, بالکل, لیکن CNN کی اینکر نے پورا برقع پہنا ہے صرف یہ شو کرانے کے لیے کہ اب طالبان آ گئے, اب میں نے برقع پہن لیا, صرف اس لیے. ورنہ طلوع نیوز کی اینکر اگر وہ پہن سکتی ہے نارمل ڈریس تو وہ بھی پہن سکتی نہیں. اور طالبان نے بڑا کلیئر سٹانس دیا کہ بچیوں کے ایجوکیشن پر اور خواتین کے ساتھ ہم 100%. لیکن یہ خبر آپ کو ملے گی نہیں کہیں, خبریں آپ کو دوسری ملیں گی انٹرنیشنل میڈیا میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز افغانستان کے حساب سے اور طالبان کے حساب سے بڑی کلیئر ہے. صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر افغان پنشیر سے تعلق رکھنے والے قومی ہیرو احمد شاہ مسعود صاحب کے صاحبزادے, اور آپ کو پتہ ہے وہ صاحب امراللہ صالح صاحب افغان نائب صدر, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریزسٹنس اپنی رولک سمیت وہ ریزسٹنس کرنے پہنچ گئے ہیں پنشیر. احمد شاہ مسعود کو قومی ہیرو کے طور پر بلڈ کرنے کی کوشش تو بہت کی گئی ہے 20 سالوں میں. یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جب طالبان موومنٹ بالکل نئی شروع ہوئی تھی نا, تو یہ تو نئے آئے تھے افغانستان کے سیاسی افق پر 94-95 میں. تو اس وقت جو مین 2 فیکشنز کی لڑائی چل رہی تھی, ایک طرف گلبدین حکمت یار تھے اور ایک طرف احمد شاہ مسعود تھے. تو احمد شاہ مسعود نے گلبدین حکمت یار سے لڑنے کے لیے, نارتھ میں احمد شاہ مسعود تھے, بیچ میں حکمت یار تھے, ساؤتھ سے طالبان آ رہے تھے. سب سے پہلا الائنس جس میجر فگر نے طالبان کے ساتھ کیا وہ احمد شاہ مسعود تھے. ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ وہ گلبدین حکمت یار کو شکست دلوائیں طالبان کے ہاتھوں. اس میں وہ کامیاب ہو گئے, انہوں نے طالبان کو کافی اسلحہ بھی دیا. بعد میں طالبان نے احمد شاہ مسعود کو بھی صاف کر دیا. پھر احمد شاہ مسعود, جن کو بہت زیادہ نیشنل ہیرو کہا جاتا ہے یا پلورلسٹ کہا جاتا ہے, ایک ایونٹ ہوا تھا مڈ 90s میں, افشار میسیکر. احمد شاہ مسعود نے شیعہ ہزارہ پاپولیشن کا کابل کے افشار نیبرہڈ میں قتل عام کیا تھا. لیکن چونکہ احمد شاہ مسعود بعد میں US کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے ساتھ الائن ہو گئے اور US نے افغانستان پر قبضہ کر لیا, تو ان کو قومی ہیرو بنانے کی مہم بہت زور و شور سے شروع ہو گئی. اور ابھی جو ان کے بیٹے ہیں احمد مسعود, انہوں نے جو واشنگٹن پوسٹ میں لکھا ہے مضمون, اس میں وہ بس یعنی انہوں نے ہر لحاظ سے امریکی غلامی کا اقرار کیا ہے. انہوں نے کہا ہماری ویلیوز سیم ہیں. حالانکہ افغانستان کے لوگ شاید اس بات پر بہت ناک منہ چڑھائیں کہ اب انہیں امریکہ کی تصویریں دکھائی جائیں کہ کیا آپ یہ سوسائٹی اپنے ملک میں چاہتے ہیں. افغانستان از ویری کنزرویٹو. انہوں نے کہا ہماری ویلیوز سیم ہیں, اب ہمیں مدد دیں, ہمیں اسلحہ دیں, ہمیں ہر قسم کی مدد دیں. یہ کون سا افغانستان کا قومی ہیرو ہے جو 20 سال کی خون ریزی کے بعد
جب ایک امن کا چانس پیدا ہوا ہے اب وہ دوبارہ ان سے مانگ رہا ہے مدد جنگ کے لیے, ایک اور بدامنی پیدا کرنے کے لیے, جبکہ اس کے پاس کوئی اتنے ریسورسز بھی نہیں ہیں. اور ان کے جو چچا ہیں احمد ولی مسعود, وہ پاکستان میں بیٹھ کر ریکنسیلیشن کی بات کریں. بیسیکلی ایک چیپ اٹیمپٹ لگتی ہے اینڈ آخری موقع پر ریٹ بڑھانے کی. جس طرح افغان گورنمنٹ نے کولیپس کیا اس کے بعد طالبان سمیت ساری دنیا سمجھ گئی کہ یہ سارے ڈڈز ہیں, دے آر زیروز, امریکہ کے بغیر یہ زیرو ہیں. لیکن احمد مسعود کا جو پنجشیر کا اسٹرانگ ہولڈ ہے وہ علاقہ ٹرین تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ طالبان کو تھوڑا سا اس وقت بتایا جائے کہ میں لڑ بھی سکتا ہوں, اور ان سے ایک اپنے لیے بہتر ڈیل لے لی جائے, جیسی ڈیل اشرف غنی صاحب نہیں لے سکتے, اس کی نسبت کو بہتر ڈیل لے کر وہ اپنا پاؤ گوشت لے کر سائڈ پر ہو جائیں اس وقت. اور وہ امریکہ کا ایک ان کے سامنے بگی مین کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں کہ طالبان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں امریکہ سے اسلحہ مانگ رہا ہوں, میری ایک دو باتیں مان لو, نہیں تو میں امریکہ کے ساتھ جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ کو پتہ چل گیا, آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ گیدڑ بھپکیاں دے رہے ہیں وہ, لیکن ڈاکٹر صاحب افغان طالبان نے اس خطے میں جیسے ہی کابل پہ قبضہ کیا تو خطے میں حالات بدلے. ہم تو بالکل نیبرنگ کنٹری ہے, ہمارے اوپر بڑے الزامات بھی ہیں, تو پاکستان کی پالیسی کیا نظر آتی ہے آپ کو, پاکستان کس طرف جائے؟ اب نا ایک اور چیز ہے, اب میں ایک بات کہوں گا کہ سب سے پہلی چیز جو پاکستان کو چاہیے اور ہمارے لیے ضروری بھی ہے وہ یہ ہے کہ وی ڈو ناٹ نیڈ اینی مور ریفیوجیز. ہمارے پاس 15 لاکھ سے اوپر افغان ریفیوجیز آلریڈی موجود ہیں. اس ملک کی اکانومی اس مزید انتشار کی متحمل ہو بھی نہیں سکتی. دوسری بات یہ کہ ابھی افغانستان سے جو بھی ریفیوجی آئے گا نا وہ امراللہ صالح یا اشرف غنی صاحب کا ہی مرید ہوگا جو پہلے بھارتی ایجنڈے پر افغانستان میں عمل کرتے رہے ہیں. اس طرح کے ریفیوجیز ہمیں چاہیے بھی نہیں. جن لوگوں نے اپنی قوم سے غداری کی ہے اب انہیں چاہیے کہ تائب ہو کر اپنے ملک کے اندر ہی اپنے میوزک کو فیس کریں, یا پھر امریکی جہازوں سے لٹکنے کی کوشش کریں, کیا پتہ لٹکتے لٹکتے کبھی امریکہ بھی پہنچ جائیں. پاکستان پلیز نہ آئیے, مہربانی کیجیے. اور ابھی نا خبریں ایسی لگ رہی ہیں انڈین سوشل میڈیا آپ دیکھیں نا, وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان نے کتنے ریفیوجیز لیے. اچھا, اور مجھے اس پر ہنسی آ رہی ہے, بی بی سی نے بھی خبر لگائی جی پاکستان نے ریفیوجیز کے لیے گیٹ بند کر دیے. اگر آپ کو افغان ریفیوجیز کی اتنی ٹینشن ہے نا, اپنا ویزا آفس کھولیے اور لے لیں آپ 1.5-2 لاکھ افغان لے آئیں انگلینڈ. ہم نے 15 لاکھ رکھے ہیں, 20, 30, 40 سال رکھے ہیں. آپ کو ہیومن رائٹس کا اتنا اگر ٹینشن ہے نا اور افغان کے حقوق کا, تو ان کو بلا لینا انگلینڈ. وہ تو مرے جا رہے ہیں انگلینڈ جانے کے لیے. پاکستان اور انگلینڈ میں اگر ان کو آپشن دی جائے وہ ہمیشہ انگلینڈ جانا پسند کریں گے. تو جس کو بہت زیادہ دل میں درد ہے, امریکہ ہو یا یو کے ہو یا انڈیا ہو, اب انڈیا نے کمال مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے افغان ریفیوجیز لے لیے ہیں. کل تعداد ہے 40, تو 40 ریفیوجیز انہوں نے لے لیے ہیں. کیا پتہ 40 اور بھی لے لیں, لیکن ایگزیکٹلی اپنا ریکارڈ دیکھیں اور تنقید آپ کرتے ہیں پاکستان پر. نو ریفیوجیز. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ڈیورنٹ لائن کا ایشو, وہ کہتے ہیں جی پاکستان طالبان سے ڈیورنٹ لائن بنوائے گا. میرا نہیں خیال اس پر ابھی زور ڈالنے کی کوئی ضرورت ہے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ ڈیورنٹ لائن اگر آپ طالبان کو اسٹرانگ آرم کر کے منوا بھی لیں, جو کہ میرا نہیں خیال پاسبل ہے, پاکستان کا اتنا بھی لیوریج نہیں ہے طالبان پر, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک پروپیگنڈا سٹک ہاتھ آ جائے گی طالبان کو بیٹ کرنے کے لیے. ہم نے ڈیورنٹ لائن کو فینس کر دیا ہے. ڈیورنٹ لائن از ناؤ سیٹ ان سٹون. ہمیں کسی کے اپروول کی اس کے لیے ضرورت ہے ہی نہیں. سچویشن سٹیبل ہے, بھیڑوں کے چھتے کو کھولنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. باقی ہمیں چاہیے کہ مکمل طور پر افغانستان میں سٹیبلٹی اور ریکنسیلیشن کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ جلد از جلد سی پیک اور بی آر آئی کے پروجیکٹس ادھر شروع ہوں. ازبکستان, ایران, پاکستان, چائنا, رشیا, ان 5 ممالک کو پول ان کرنا چاہیے ڈپلومیٹکلی, مل کر ایک ڈپلومیٹک اور اکنامک انیشیٹو لیں, جیو اکنامک ویژن پر جائیں. اور طالبان کی گورنمنٹ ہو, اشرف ان کے ساتھ اگر کوalition میں عبداللہ آتے ہیں, حامد کرزئی آتے ہیں, اور لوگ بھی شامل کریں, ایک سٹیبل گورنمنٹ ہو, افغانستان میں امن ہو, پشاور کابل موٹر وے بھی بنے, کابل کے ذریعے ازبکستان کا لنک بھی ہو, ایران بھی سی پیک میں شامل ہو جائے. یہ ایک پراسپیرٹی کی چیز ہوگی اس پورے خطے کے لیے. ہمیں اسی چیز پر دیکھنا ہے کہ امن ہو اور اکانومی بڑھے, اور آف کورس سپوائلرز کا رول نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ 20 سال سے سارے سچویشن میں دہشت گردی اور ڈرگز ٹریڈ, اب ڈرگ ٹریڈ کی بات کرتے ہیں نا, ایک اور چیز ہے, پاکستان کو ابھی طالبان کے ساتھ مل کر اس ایشو پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ ڈرگ ٹریڈ کو روکا جائے. پہلے بھی یہ الزام طالبان پر لگایا گیا کہ ان کی اوپیم فیولڈ وار ہے, انہوں نے سارا افیون کے ذریعے کیا. یہ بات کہنے والے بھول جاتے ہیں کہ جب طالبان کی گورنمنٹ آئی تھی 99 میں, انہوں نے افغانستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کریک ڈاؤن کیا تھا ڈرگز پر. پھر 2001 میں جب امریکی آئے تو سی آئی اے کے اسپانسرشپ کے انڈر جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی دوبارہ سے پوسٹ کی کاشت. اب لیکن طالبان دوبارہ سٹیبل ہو گئے افغانستان میں. ناؤ از دا ٹائم ٹو لانچ اے نیو وار آن ڈرگز سکسیسفلی.
یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان اور افغانستان کی سوسائٹی کے لیے بھی, انٹرنیشنل گڈ ول کے لیے بھی, اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک تحفہ ہوگا کہ ڈرگز کا ایک ہب بند ہو جائے. تو بیسیکلی ٹو سم اپ, ڈپلومیٹک موومنٹس کر کے جیو اکنامکس کی طرف بڑھیں. ریفیوجیز بگ نو, اور ڈیورنٹ لائن پر بہت زیادہ ٹچی ہونے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے, نہ ہی اس پر بہت زیادہ پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے. ڈیورنٹ لائن از آلریڈی اٹس اے سیٹل میٹر ایز فار ایز وی آر کنسرن. ہمیں بار بار ہر نئی افغان گورنمنٹ کے اپروول کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. تھینک یو, شکریہ ڈاکٹر صاحب, بڑی تفصیل سے آپ نے افغان پالیسی اور افغانستان کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے. ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے رہیں, ہمارے پروگرام کو لائک کریں, کامنٹ کریں, سبسکرائب کریں. تھینک یو, شکریہ.